बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बातचीत मैं बहुत सारी वीडियोस में कर चुका हूँ तालीम और तरबियत, आज उसका एक बहुत खूबसूरत जुमला मुझे मिला, तो मैंने अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब से रिक्वेस्ट की कि अगला पॉडकास्ट हम किसी साइंसी इल्म पे नहीं करेंगे, हम तालीम और तरबियत पे करेंगे। और वो जुमला भी मैं डॉक्टर साहब से ही सुनना चाहूँगा, जिस खूबसूरती से उन्होंने इन दोनों बातों को मिलाया, तालीम और तरबियत को इस्लामी उलूम और इस्लामी तरबियत से। डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब रिटायर्ड हैं एज ए डीन ऑफ साइंस फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी और एम.ए. इस्लामियात में इन्होंने 3rd पोजीशन ली, वो भी इदारे को शामिल होने के बाद, यानी इदारे तहकीकात इमाम अहमद रज़ा शामिल होने के बाद 82 में ये शामिल हुए इस इदारे में एज ए जनरल सेक्रेटरी, और अब माशाल्लाह इस इलाके के रूह रवा हैं, सदर हैं। डॉक्टर साहब, एक जो जुमला आपने अभी बीच इन डिस्कशन बात की थी, उस जुमला सर उसके साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए सर। तालीम और तरबियत कितनी इंपॉर्टेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए 2 कुरान करीम छोटे छोटे जुमले पहले पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का हुक्म मानो या अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहा करो। दूसरा जुमला ये है कुरान करीम का सेंटेंस, फ़स्अलू अहला ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। ऐ लोगों, जो तुम न जानते हो अहले ज़िक्र से पूछा करो। अहले इल्म से नहीं, अहले ज़िक्र। वकुनू मअस-सादिक़ीन में सोबत यानी साथ में बैठेगा, तरबियत होगी। आपको जो कुछ नहीं आता है पूछिए, वो इल्म होगा। ठीक। सबसे पहले अच्छा, फिर हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं खानकाह। इससे पहले लफ्ज़ इस्तेमाल था ज़ाविया भी होता था, यानी अरबों के अंदर ज़ाविया इस्तेमाल हुआ इस काम के लिए। ये खानकाह, ज़ाविया या तरबियत के लिए से और पर चला जाऊँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ असहाब थे जिन्होंने अपने आप को दीन के लिए वक़्फ़ कर दिया। वो असहाब सुफ़्फ़ा कहलाए। बाहर हुजूर की चबूतरा था, तो उस पर वो बैठा करते थे, उस पर तालीम हासिल करते थे, हासिल करने के बाद उस पर अमल करते थे, लोग तक पहुँचाते थे। प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी कह लीजिए आप, प्रैक्टिकल खानका कह लीजिए, प्रैक्टिकल कॉलेज कह लीजिए, प्रैक्टिकल तालीम और तरबियत की जगह के लिए वो असहाब सुफ़्फ़ा का एक छोटा सा ग्रुप था, जिसके सरबराह, जिसके मुअल्लिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अक्सर तो चीज़ वहाँ से चली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद फिर सहाबा कराम का ज़माना। सहाबा कराम में अक्सर सहाबा कराम ने अपने अपने घरों के अंदर तरबियत गाहें और तालीम गाहें बनाए थे। ये आपने सुना होगा अक्सर कि दर्स हदीस हुआ करता था। दर्स हदीस में तो सारी तालीम थी, क्योंकि कुरान करीम को समझने के बाद सहाबा कराम ने हुजूर का अमल देख कर और उसको सिखाने के लिए लोगों को बुलाया था। तो बहुत सारी ऐसी खानकाहें कायम हुई, तरबियत गाहें कायम हुई। कुछ भी अभी नाम नहीं दे रहे, लेकिन कह रहे तो सहाबा कराम अपने घरों में अपनी औलाद के अलावा जो भी आने वाले होते थे उनको वो सिखाते भी, जो पूछने आते बताते भी थे, और हुजूर के आमाल उन तक पहुँचाते भी थे। ये एक प्रैक्टिकल शुरू हो गया। अभी ना कोई किताब है, ना कोई लैब है, ना कुछ नहीं। और आगे चले जाइए, 2वीं 3वीं सदी के अंदर किताबें तो आई, लेकिन अभी हर एक बार किताब नहीं होती थी। एक के पास किताब कापी लिखी मौजूद। अब उन्होंने अच्छा, उसके बाद ये हुई खिलाफत राशिदा के बाद चीज़ें बाइफरकेट हुई। मौलूकियत अलग चली गई और दीनी तालीम तरबियत अलग चली गई। मौलूकियत के अंदर जाहिर बात है। तो अब हमारे असहाब रसूल ने भी, बाद ताबईन ने भी इस चीज़ को आगे बढ़ा के तालीम भी देते रहे, उनकी तरबियत भी करते रहे। उसमें बड़े बड़े आपको नाम मिलेंगे सूफ़ी कराम। फिर वो लफ्ज़ सूफ़ी भी इस्तेमाल हुआ उन लोगों के लिए जो ये दोनों काम करते थे, तालीम भी देते थे और तरबियत भी करते थे। यानी वो मुअल्लिम भी होते थे और साथ साथ में गाइड भी करते थे वो हर किस्म में। वो फिर शेख तरीक़त भी कहलाए वगैरह वगैरह। फिर जब चीज़ें नाम बदलते रहते हैं, तो अब बाकायदा फिर जब एक फॉर्म में आया तो फिर ये खानका कहलाई। उस खानका के अंदर हमेशा तालीम का पहले बंदोबस्त होता था, यानी एक जगह जहाँ मस्जिद नमाज़ पढ़ने की जगह, तालीम जहाँ पर आपको कुरान हदीस बताया जाएगा, तीसरी जगह वो एक सोहबत की,
جہاں وہ شیخ بیٹھا ہوگا وہاں لوگ آئیں گے اور اس کو دیکھتے رہیں گے کہ وہ کیا کرتا ہے, کیا نہیں کرتا ہے, کیسے سکھاتا ہے, کیسے جو کچھ بھی ہے وہ صحبت کے اندر لوگ آ کر سیکھتے تھے. وہ پریکٹیکل, آپ لیب کہہ لیں, پریکٹیکل لیب, یہ تین چیزیں ہمیشہ ساتھ میں رہی ہیں, مسجد, مدرسہ اور یہ خانقاہ. خانقاہ تربیت گاہ ہے, مدرسہ علوم کی سکھانے جگہ ہے, بیچ میں اللہ کو یاد کرنے کی جگہ. اور درس نظامی بھی سے درس نظام بھی علوم, مدرسے کے اندر جو مدرسے میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ درس نظام. بہت بعد میں ٹرم استعمال ہوئی ہے, درس نظامی کی ٹرم بہت بعد میں استعمال ہوئی ہے. ٹھیک, تو وہ درس نظامی آج کہلاتا ہے. وہ ہو گیا. صدیوں یہ سلسلہ چلا. اس سسٹم کی وجہ سے, اسی وجہ سے ہمارے پچھلے 1214 سال کے اندر بے شمار اہل طریقت کہہ لیں, صوفیہ کہہ لیں, یا پریکٹیکل والے معلمین کہہ لیں, وہ موجود رہے. نام آپ لے لیں, امام غزالی کا چاہے لے لیں, چاہے مولانا روم کا نام لے لیں, کسی کا بھی نام لے لیں, دادا صاحب کا لے لیں, خواجہ صاحب کا لے لیں, کسی کا بھی لے لیں, یہ سارے معلمین تھے. ان میں بیٹھنے والوں نے تربیت حاصل کی. ماشاءاللہ, جی میں سمجھ گیا کنیکشن. اور معلم اگر تربیت نہیں کر سکتا وہ معلم ہی نہیں. اللہ اکبر, یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے, یہ بات, اور ایکچوئل اسٹیٹمنٹ بھی یہ ہے. بھائی جو پڑھا رہا ہے وہی تو سکھائے گا, اور اس وقت تک نہیں سکھا جاتا جب تک کہ وہ کر کے نہیں دکھائے. میرے صحابہ نے حضور کی زبان سے کلام اللہ بھی سنا اور رسول اللہ کی صحبت بیٹھ کر ان کے اعمال بھی دیکھے, سنت بھی دیکھی, ساری سنتیں دیکھی. جو کلام اللہ آتا حضور اس کو خود جامع پہناتے, خود عمل کرتے, پھر صحابہ کو بتاتے, صحابہ کو سیکھتے. تو معلم کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ تربیت بھی کرے, ورنہ پھر کیا ہوگا کہ آپ آئیں, طوطی کے سبق سنائیں اور چلے جائیں. یہ کام ٹیچر کا نہیں ہے, یہ کام معلم کا نہیں ہے. تو یہ سلسلہ رہا. تو اس لیے ہمارے مطلب یہ کہ اب 50-100 سال پہلے بھی اگر چلے جائیں تو پورے عالم اسلام میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں پر لفظ خانقاہ, مدرسہ یہ ساتھ ساتھ نہ ہوتا ہو. کوئی بھی جگہ نہیں, چاہے اس نے 1-2 کمرے میں کام کیا ہو, وہاں بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. بلڈنگوں نے مسجد کے ساتھ ہی بنا پریشان کر دیا ہے یار, کہ پہلے بلڈنگ کھڑی ہوگی تو پھر بچے آئیں گے تو یہ ہوگا. وہ تو چٹائیں انہوں نے بٹھائیں, پڑھانا شروع کر دیا, عمل سے انہوں نے سکھا دیا. سر انہوں نے تختیاں تھوڑی لگانی تھیں جو وہ بلڈنگ کا انتظار کرتے, انہوں نے تو کام کرنا تھا, تو وہ کام ہو گیا. اب اس کے انتظار کے اندر ہمیں ٹائم لگ جاتا ہے, ہم چیزیں رہ جاتی ہیں. خیر, ہر زمانے میں ایسا رہا, ظاہری بات ہے. تو اب ہمارے یہاں سسٹم جو اب ہے پچھلے 50 سال سے میں کہوں, یا پاکستان بننے کے بعد, میں تھوڑا سا ایک اسٹیٹمنٹ اپنی طرف سے دے رہا ہوں. شاید لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئے یا پسند نہ آئے, لیکن میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. پاکستان بننے سے پہلے جب انڈیا پاکستان ایک تھا, سارا صرف ہمارا سسٹم ایک ہی چل رہا تھا, خانقاہی. پورے آپ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ کے اندر, 1947 یا 47 سے پہلے موجودہ پاکستان میں خانقاہیں بے شمار ہیں مدارس کے ساتھ, اور انڈیا میں بے شمار مدارس کے ساتھ خانقاہیں موجود ہیں. پاکستان بننے کے بعد یہ 2 چیزیں علیحدہ کر دی. خانقاہوں کو الگ کر دیا گیا, خانقاہ علیحدہ چیز ہے کوئی, اور درس نظامی کو علیحدہ کر دیا گیا. تو درس نظامی پر تو لوگ چلتے رہے, اور آج بھی درس نظامی میں لوگ پڑھا رہے ہیں, لیکن تربیت گاہیں ان درس نظامی کے علوم سے غائب ہیں, الا ماشاءاللہ, الا ماشاءاللہ. تو یہ نقصان ہوا ہے ہمیں انڈیپینڈنس کے بعد اس سسٹم کے اندر, کہ لوگوں نے ایسا کیوں کیا مجھے نہیں معلوم. اور اب صورتحال یہ ہے کہ نئی جنریشن اگر آپ معلوم کریں, وہ لفظ خانقاہ کو بھی نہیں جانتی ہوگی, وہ شیخ طریقت کو بھی نہیں جانتی ہوگی, وہ لفظ پیر تو خیر سمجھ لیتی ہے کہ پیر کسی پیر سے کیا ہوتے ہیں, اور سمجھتا ہے یہ پیر کو پتہ نہیں کوئی انوکھی چیز ہوگی. پیر انوکھی چیز نہیں ہے, پیر معلم ہے, اور پیر آپ کو تربیت دینے والے کا نام ہے. اگر معلم نہیں ہے وہ تربیت دینے والا نہیں, تو پھر وہ پیر نہیں ہے. یعنی تعلیم اور تربیت جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا. ممکن ہی نہیں ہے سر. یعنی معاشرہ, ہم ٹیکنیشین کیسے بناتے ہیں, اس کو دکھاتے ہوئے تار کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں, وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے, بڑا اچھا ٹیکنیشین, لیکن ہی کین نیور بی الیکٹریکل انجینئر. صحیح. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی
ہر کوئی پیر اور ہر کوئی شیخ تربیت بننے کے لائق نہیں ہے. نہیں ہوتا. یعنی باپ سے تو بیٹا بنے گا، ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. ولایت اس چیز کا نام ہی نہیں ہے. کام ہی نہیں ہے. ورنہ ابو صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو بناتے، حضرت عمر اپنے بیٹے کو بناتے، یا ان کے بیٹے قابل تھے. ایسا نہیں تھے کہ حضرت عمر کے بیٹے قابل نہیں تھے یا حضرت عمر کے قابل نہیں تھے، دونوں کے تھے، لیکن نہیں بنائے. تو بات یہ ہے کہ وہ وہاں پر سلیکشن جو ہوتا ہے نا، وہ پھر اور چیز دیکھ کے کیا جاتا ہے. ساری چیز اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ہم زمانے بہت ہی عجیب و غریب ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں پر بھی صورت حال ہوئی ہے کہ ہمارے اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ خانقاہیت کا نظام بالکل اپنے اینڈ پر ہے ہمارے اس ملک میں. ابھی انڈیا میں پھر بھی قائم ہے خانقاہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں تربیت گاہیں، علوم دین کے ساتھ تربیت گاہ، ان کا نام خانقاہ ہے. خانقاہ کیا ہے؟ علوم دین کے ساتھ تربیت گاہ اس کا. لیکن ہمارے ملک سے ناپید ہوتے جا رہے ہیں الا ماشاء اللہ. اب آئے آپ احمد رحمۃ اللہ علیہ پر. احمد رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے پہلے مدرسہ قائم کر لیا تھا. احمد رحمۃ اللہ علیہ خود ہوئے، انہوں نے اپنے والد سے تربیت حاصل کی علم کی. یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے، جب آپ کے دادا کی پردادا کی کمال ہے، ہم تعجب کرتے ہیں. انہوں نے 14 سال سے بھی کم عمر میں اپنے والد ماجد مولانا نقی علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور ایک دو اور، اصل تو ان کے والد تھے، ان سے 14 سال سے کم عمر میں 18 سال کا 10 نویں کورس مکمل کر لیا. عمر 14 بھی کم ہے. مکمل 18 سال کہہ رہا ہوں، آج صرف 6 سال پڑھایا جاتا ہے آپ کی اطلاع کے لیے. جی آج 6 سال ہے، وہ 18 سال کا کورس تھا. تو پھر آج کے عالم مسالم میں کتنا فرق ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک. پھر ان کو طبیعت حاصل کہاں سے ہوئی؟ اپنے والد کے ساتھ گئے مہاراجہ شریف، اور وہاں کی جو بہت بڑی درگاہ تھی اور آج بھی الحمدللہ ہے، وہاں کے شیخ درگاہ سید علی رسول رحمۃ اللہ سے باپ بیٹے دونوں مرید ہوئے. ورنہ عالم بہت دیر سے مرید ہوتا ہے، یار وہ سمجھتا ہے میں علم تو آگے کرنا مجھے کیا ہے. اب تو آج کل یہ ہوتا ہے ہم نے عالم بن گئے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی صحبت کی. وہ باپ بیٹے دونوں گئے. اس وقت احمدہ کی عمر صرف 22 سال کی ہے، والد صاحب کی 50 سال کی عمر ہے. اس وقت دونوں باپ بیٹے وہاں مرید ہوئے. مرید ہونے کے بعد ظاہر بات ہے کہ باپ کی موجودگی میں تو انہوں نے خانقاہ کا ابتدا نہیں کی احمد صاحب، لیکن والد صاحب کے انتقال کے بعد بھی نہیں کی. ابھی کیوں نہیں کی؟ ابھی وہ تربیت لیتے رہے اپنی خانقاہ سے. یا اتنا بڑا عالم ہونے کے بعد 1324 تک اپنی خانقاہ سے وہ تربیت لیتے رہے. جواد صاحب 1286 سے لے کر اور یہاں تک عمر اتنی عمر انہوں نے صحبت میں گزاری ہے. اس کے بعد جب لے لی اور وہاں ان کا وصال ہو گیا مولانا ابو الحسین احمد نور رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے بعد آپ نے مدرسہ تو تھا یہاں پر، اب خانقاہ ڈیولپ کی وہاں پہ. سر اس سے مجھے ایک بات واقعہ یاد آیا، میں نے کہا آپ سے بھی اس کا پوائنٹ آف ویو لوں. مولانا روم کو کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے عالم تھے اور بڑے زبردست عالم تھے، لیکن وہ رومی بنے جب شاہ شمس تبریز سے ملاقات ہوئی. یعنی تربیت جو ہے ان کی وہ شاہ شمس تبریز نے کی. اور اس مطلب یہ تربیت کے علم کی کوئی حیثیت نہیں. میں بتا دوں اس کی ایگزامپل بچوں کو دے دوں. میں آپ کو اپنی کلاس میں 5 سال ایروناٹیکل کورسز پڑھا دوں، پھر آپ کو جہاز دے دوں جا کے جہاز چڑھاؤ. نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. ہر آدمی خبر ہے یار ایک دفعہ جہاز میں بیٹھے نہیں، ٹھیک ہے جانتے ہیں یہ کہ کون سا چیز کیا فنکشن کس طرح ہوتا ہے، لیکن تربیت تو آپ نے حاصل نہیں کی. یہ بات یہاں پہ بھی ہوتی. سر ہماری تھیوری، ہم پرانے فوجی ہیں تو ہماری تھیوری ہوتی تھی نا، ہمیں رائفل کے چال کے پرزے پڑھا دیا کرتے تھے، لیکن جب تک رائفل خود چلائی نہیں ہمیں نہیں پتہ لگا. ہم کہتے ہیں ہم پڑھتے تھے کیا یہ پرزہ ادھر جاتا ہے، ایسے فائر ہوتا ہے، ایسے گولی نکلتی ہے، ایسے ہدف تک جاتی ہے، لیکن جب تک وہ 10-15 دفعہ کر نہیں لیا ہمیں سمجھ نہیں. تو تعلیم اور تربیت کا کمبینیشن سے ہی کوئی بھی چیز بنے گی. تکمیل اس کی تعلیم و تربیت دونوں سے ہوگی. یہی خانقاہی تربیت گھروں میں بھی ہوا کرتی تھی.
آپ ذرا بالکل میرے نزدیک سب سے بڑی خانقاہ اولاد کی اپنے ماں باپ کی گھر. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ سر مین پوائنٹ. اب اگر ماں باپ خود تربیت یافتہ نہیں ہے, وہ بھی ایم اے ہے, پی ایچ ڈی سب کچھ ہیں, اولاد بھی ایم اے پی ایچ ڈی سب کچھ ہے, لیکن جب ماں باپ ہی تربیت یافتہ نہیں ہے تو وہ اپنے ایم اے پی ایچ ڈی اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ علم تو دے دیا انہوں نے, نو ڈاؤٹ, وہ اچھی پوسٹ پہ لگے ہیں, اچھے کما رہے, سب کچھ ہے, تربیت نہیں ہے. معاشرہ نہیں بن سکتا. کون تربیت نہیں؟ اسلام کی تربیت نہیں ہے. اسلام کی خانقاہ تربیت اسلام سے دوری کا نام, الگ نام نہیں ہے. خانقاہ مطلب ہی ہے کہ اسلام کی تربیت. تو گھر میں جب تک آپ نے اس کو نہیں ٹرین کرنا ہے, وہ باہر کی تربیت سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ انسٹیٹیوشن کا سٹارٹ ماں کی گود سے, خانقاہ جو ہے گھر ہے, ماں کی گود ہے, بشرطے کہ ماں باپ خود تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ. یعنی اگر اس معاشرے کے بگاڑ کا ذمہ دار میں سمجھوں تو ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور وہ وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خود کی بیچاروں کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہوئی, اس وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے اس کی وہ متاثر ہو رہا ہے. تو ہم اگر خانقاہ کو ریوائیو کرنے کی بات کریں سر, تو اس کے لیے پہلا فاؤنڈیشن اسٹون کیسے لے کریں گے سر؟ بہت دیر ہوگی, بہت دیر. لیکن بھارت اگر ابھی بھی اگر اس میسیج کے لیے لوگ سمجھیں, جو اس وقت ماں باپ بنے ہوئے ہیں اس وقت ماشاء اللہ الحمدللہ ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اسلام کی تربیت حاصل کر لیں, یا جو بھی ماں باپ بننے جا رہے ہیں, ان کی شادیاں ہونے جا رہی ہیں, وہ کم از کم, یعنی یہ ٹائم تو لگے گا, وہ جنریشن جو ماں باپ بننے بھی جا رہی ہے, اگر ماں باپ بننے سے پہلے وہ کچھ ٹریننگ لے لے اسلام کے متعلق, ابھی بھی لے لے, تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو کہ وہ تربیت بھی کر لے. پڑھا ضرور لیجیے گا بیکن میں, سٹی میں, فلاں میں, لیکن اس کو مسلمان کون بنائے گا؟ اس کو ایماندار کون بنائے گا؟ اس کو تہذیب والا کون بنائے گا؟ اس کو باادب کون بنائے گا؟ اس کو ایمانی عقائد کون سمجھائے گا؟ تو وہ تربیت گھر سے ملے گی. یہ احمد رحمۃ اللہ علیہ, میں نے کہا نا کہ جب تقریباً 30 سال کے قریب صحبت لی انہوں نے اپنے شیوخ سے, اس کے بعد اپنی خانقاہ بنا کے شروع کی, یہ نہیں دوسرے دن شروع کر دیا. تو وہ کیوں؟ علم تو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا, وہ چاہتے تھے صرف گاڑی چلا لیتے, لیکن نہیں چلائے, کیونکہ یہ لوگوں کو علم بھی پہنچانا ضروری ہے, لوگوں کو تربیت دینا بھی ضروری ہے. صرف علم سے کام نہیں چلتا. تو دونوں کام انہوں نے کیے, پھر ان کی اولاد چلتی رہی. آپ کے ماشاء اللہ خاندان کے اندر تو بہت ساری برانچیں آ گئی ہیں, سب جگہ سلسلہ چل رہا ہے, خانقاہی چل رہا ہے, وہاں درس نبوی پڑھایا جا رہا ہے جہاں مدارس کے اندر, ساتھ میں جو شیخ ہیں وہ اپنی تربیت بھی کرتے ہیں. سر اگر اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں, اگر معاذ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو, رحمت للعالمین جن کے لیے پوری کائنات بنائے گئے حضور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, 25 سال کی ان کی شادی ہوتی ہے اور 40 سال کے بعد 40 سال کی جب عمر کو پہنچتے ہیں تو اعلان نبوت کرتے ہیں. کبھی میں نے ان 15 سال کے بارے میں کوئی ذکر نہیں سنا, اور وہ میرے خیال میں غار حرا کا فریکوینٹ وزٹ, میڈیٹیشن, تربیت کے اس مرحلے سے شاید وہ گزر رہے تھے. آپ کیا کہیں گے سر اس بات؟ میں آپ کی بات کی حمایت کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی تربیت میں آپ نہیں کر سکتے. یہی پوائنٹ ہے. نبی کی تربیت غیر نبی نہیں کر سکتا, وہ اللہ کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کی کیسی تربیت کی وہ باتیں انہوں نے ہمیں نہیں بتائیں. جیسے ماں باپ جو تربیت کرتے ہیں اولاد کی, تو اولاد ہر بات نہیں بتا دنیا کے اندر, کبھی کوئی موقع تو بتا دیتا ہے میری باپ نے اس طرح سکھایا, میں اس طرح سکھایا, مطلب باتیں تو بہت ساری ہوں گی, ہے نا, تو ان کے پاس بہت ساری باتیں تھیں, موقع سے کہیں انہوں نے سکھایا, کہیں بتا دیا. لیکن وہ 15 سال کے اندر, کیا بلکہ پورے ہی 40 سال کے اندر جو بھی ان کے کردار نظر آتا ہے, وہ سارا تربیت جو ہے وہ رب کی طرف سے. وہاں تو یہ معاملہ ہے. البتہ ظاہر جو باقی ہے صحابہ, یہ صحابہ کی تربیت کا سب سے بڑا منبع حضور کی ذات رہی. حضور علم بھی دیتے رہے, اپنے عمل سے کیا چیز نہیں سکھائی انہوں نے اس 13 سال کے اندر, 23 سال کے اندر, اور خاص طور سے اگلے آخری 10 سال کے اندر, کیونکہ مکی زندگی میں بڑی پریشانیاں رہی ہیں نا. لیکن یہ 10 سال ایسے تھے, اس میں مملکت کیسے بنے گی,
جنگیں کیسے ہوں گی, معاشیات کیسے چلے گی, لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیسا ہوگا, انصاف کیسا ہوگا, تجارت کیسی ہوگی, سب کچھ سکھا دیا. اس کے سیکھے ہوئے پر سیدنا, اگر تربیت نہیں ہوتی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مختصر دور کے اندر 22 لاکھ مربع ایکڑ پر حکومت نہیں کر سکتے تھے. وہ تربیت کی وجہ سے یہ سب کچھ, تربیت کی وجہ سے تھی یار. کوئی کتاب تو تھی نہیں اس وقت یار, وہاں تربیت زیادہ تھی, پلس کتاب تھی لیکن کتابی صورت میں نہیں تھی, دلوں میں. اب دوسرا پوائنٹ آ گیا, یہ علم یہاں صرف نہیں رکھنا ہے یادداشت میں, یہاں رکھنا ہے, یہاں رکھنا ہے. اور جب ظاہر بات ہے علم یہاں رکھیں گے, تربیت آپ کے پاس ہوگی تو آپ اسموتھ راہ پر ہوں. میں سر اس بات کو جس طرح میں سمجھا تھا, آپ نے اس کو اور زیادہ خوبصورتی سے سمجھا دیا جب اس کا کنیکشن خانقاہ اور درس نظامی یعنی سلیبس سے جب آپ نے کنیکٹ کیا. میں کیوں سر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لے کے آ رہا تھا, وہ ریزن یہی تھا کہ ان کی تربیت تو اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا تھا, لیکن تربیت امپورٹنٹ تھی. بہت جگہ قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں اشارے موجود ہیں, وہ کر سکتا ہے. میں تھوڑی ٹوکوں گا یار نبی کو, میں آپ نبی کو نہیں ٹوک سکتے. وہ ظاہر بات ہے انٹرپٹ کر سکتا ہے, سب وہ کر سکتا ہے, وہ مختار کل ہے, وہ ظاہر بات ہے وہ تربیت کرنے والا ہے نا. جس طرح ہم اپنے بچوں کو بیچ میں روکتے ہیں, بیٹا ایسا نہیں کرنا, سب کے سامنے کہتے ہیں, لیکن مطلب یہ ہے بچے کو بتانے میں ایسا نہیں کرنا, یہ ایسا اللہ میں قرآن میں ایسی اعتمادیں موجود ہیں, لیکن ان کو بعد میں بول کے نگیٹو لے لیا. نگیٹو نہ لیں, نگیٹو نہ لیں ان کو آپ نا, اس کو ایسے ہی سمجھا. میں سمجھایا کہ بچے ہمارے, اب مجلس بیٹھی ہوئی ہے, بچے نے کوئی ایسی بات کی جو ناگوار تھی, آپ نے سب کے سامنے کہا بیٹا ایسے نہیں کرتے, دیکھو ایسے نہیں کہتے. تو وہ سمجھانے کا انداز بھی ہوتا ہے, تنبیہ بھی ہوتی ہے, بتانا بھی ہوتا ہے. میں اس کو سمجھا سکتا ہوں, میں ہی سمجھاؤں گا اس کو, آپ نہیں سمجھائیں گے. تو وہ یہ باتیں ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میرا ربی کرے گا, بات تمام بھی آئے گی, کبھی تمام بھی آئے گی. ویسٹرن سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت بہتر حالات ہیں معاشرے میں جہاں تک ان کی ٹریننگ کا تعلق ہے. اب میں مثال ایک دوں کہ اسپیشل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھے قوانین بنے ہوئے ہیں. اسٹیٹ ان کو باقاعدہ سپورٹ کرتا ہے اسپیشل لوگوں کو جو کہ انٹلیکچوئل ڈسیبل ہوں یا فزیکل ڈسیبل ہوں. ہمارے ملک میں اور بلکہ ہمارے کمپلیٹ مسلم معاشرے میں اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک آیت کا نزول ہونا, ایک نابینا صحابی کا واقعہ, اب وہ بھی سر تربیت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ تربیت کی, اس کا سر تھوڑا سا احوال بیان کریں تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ہو سکے کہ میں کہنا. اب ایسا بتا اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں سرداروں کو جمع کیا ہوا تھا. اب ظاہر بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بڑے کو ہم قائل کر لیں گے تو بڑا اپنے گھر والوں کو قائل کر لے گا. یہ عام طرح سے عام بات ہے, کوئی غلط بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا ہوا تھا, اس وقت ان کے ساتھ وزٹ کر رہے تھے, اسلام کی تعریف دے رہے تھے. اب انٹرپشن, ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اگر کوئی آ کر ایسے زور سے چھینک کے چلائے گا تو ہمیں ذرا برا لگے گا, ہے نا. ہم باتیں کر رہے ہیں, انٹرپٹ. ایک صحابی تھے, وہ ایمان لا چکے تھے, انہوں نے زور سے آواز دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ناگوار گزرا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, وہاں سے باہر سے آواز دے رہے ہیں. اب رب العزت اوپر ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا نبی کیا کر رہا ہے, یہ بھی دیکھ رہا ہے کون سا میرا بندہ جو نبی کے پاس آیا ہے, کس کام کے لیے آیا ہے, وہ یہ بھی جانتا ہے. یہ بھی جانتا ہے کہ نبی کے دل میں کیا ہے. معاذ اللہ کوئی اور بات نہیں آتی, اور صحابی بھی نابینا. تو اب وہاں پر پورا ایک ٹرینڈ سمجھ میں آ گیا. وہ سمجھ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر انٹرپٹ ہوئے, جس وجہ سے ان کو یہ ہوا کہ بھائی تم نے آواز زور سے کیوں دے دی, انتظار کرتے وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وہی دے کے فوراً, جس میں کہا بچوں کو ہم ٹوکتے ہیں سامنے, فوراً ٹوکتے ہیں. اگر باہر جا کے بعد میں ٹوکیں گے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا میں نے سو ٹوکا ہے, ٹھیک ہے نا. تو صاحب پتہ چلے میں نے ٹوکا ہے, میں اختیار رکھتا ہوں ٹوکنے کا, میرا بیٹا ہے, میرا نبی ہے, میں ٹوک سکتا ہوں. میں نے کہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرے, وہ نابینا ہے, بس اتنی بات کہا, ختم ہو گئی بات. اب اس کے بعد ہوا کیا, ٹریننگ کا دوسرا حصہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعظیم اور تکریم اس نابینا صحابی کی ہے زندگی بھر, اس کی مثال نہیں.
یہ وہ پوائنٹ یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ ہے تعلیم. وہ بتایا ہے, اللہ نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو اگر ایسی کوئی معاملہ ہے تو تمہیں اس کو ایسا خیال کرنا جیسے میرے نبی نے میری ایک دفعہ کے ذرے سے اشارے پر اپنا ٹرینڈ بدل دیا تمہارے لیے. یہ ہم سب کے لیے سیکھنے کا وجہ ہے, اور ہماری تربیت انہی چیزوں سے ہو سکتی ہے جب ہم یہ تربیت کا لیول دیکھیں. اسی لیے میں کہتا ہوں صحابہ کرام کی غلطیوں کو ہم نوٹ نہ کیا کریں. صحابہ کرام انڈر ٹریننگ تھے. بالکل صحیح. اس لیے اگر صحابی کی کوئی آپ کو کسی چیز مل جاتی ہے تو اس کو آپ وہ نہ کریں, وہ انڈر ٹریننگ ہے, ہمیں سیکھنا ہے. ہاں ہم نے سیکھنا ہے. وہ آپ اسی کمپلیشن پہ بات کریں, پھر اس سے پہلے بات نہیں کرتے. تو ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کتابوں کے اندر لوگ کہتے رہتے ہیں فلاں ایسا کہا, ایسا نہیں کہا. وہ انڈر ٹریننگ ہے. جس طرح ظاہر بات ہے کہ حضور کی مثال ہمارے سامنے ہے, ایسے ہی صحابہ کرام کو حضور اکثر بیشتر مختلف مواقع پر سمجھاتے تھے. تو یہ ٹریننگ بہت ضروری چیز ہوتی ہے. علم کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کے بغیر کام نہیں چلتا. سر بہت مزیدار گفتگو رہی. آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹ ہو ضرور بتائیے, لیکن میرے ذہن میں اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ ہم فی زمانہ وہ معاشرہ تشکیل دے ہی نہیں سکتے جب تک ہم تعلیم اور تربیت کو پیرالل نہیں چلائیں گے. جب ہم اس پورے نظام کو ٹھیک کرنے کھڑے ہوں, جب بھی کوئی کھڑا ہو, تو عذرائے کرم اس پوڈ کاسٹ سے یہ ضرور سیکھ لیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا جو علم کا لیول ہے اس کو ہر کوئی اٹین نہیں کر سکتا. ہمیں اپنے معاشرے کی تربیت کرنی پڑے گی. جب تک ہم معاشرے کی تربیت نہیں کریں گے, یہ معاشرہ نہیں بنے گا. یہ معاشرہ نہیں بنے گا تو یہ قوم نہیں بنے گی. یہ قوم نہیں بنے گی تو یہ ملک نہیں بن سکتا. چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو, من اصل فرد جب تک ہر بندہ تربیتی یافتہ اور تعلیمی یافتہ دونوں نہیں ہوگا, یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. انسنی باتیں, جواد رضا خان.